बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद, अपनी टीम के हमरा प्रोग्राम राह निजात के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। मैं सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत यानी आज 13 रजब है, इस मुनासबत से चूँकि आज हमारे अज़ीम रहनुमा या दूसरे अल्फाज में कहूँ कि आलम इंसानियत के अज़ीम रहनुमा और इस्लामी नाब मोहम्मदी के हकीकी मुहाफ़िज़ मोमिनीन के सरदार जनाब अली मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब की विलादत बासआदत का दिन है। मैं इस पुरबरकत दिन की मुनासबत से आप सब नाज़रीन की खिदमत में हदिये तबरीक अर्ज़ करता हूँ। हस्ब मामूल जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले इस पिछले प्रोग्राम का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने खुदा की मारिफत के हवाले से बहस की थी कि खुदा तक पहुँचने का एक रास्ता जो है वो शहूद और इरफ़ान है। इरफ़ान और शहूद से मुराद ये है कि इंसान खुदा को दरक करे, उसका मुशाहिदा करे, न कि उस पर इस्तिदलाल लाए। इरफ़ान के मुशाहिदे का दूसरा नाम इरफ़ान है और कुरान और रवायत में भी इस राह की तरफ इशारा मिलता है। खुलासे के तौर पे इतना बता दूं कि दिल की आँखों से दरक करने का नाम इरफ़ान और शहूद है। ये पिछले प्रोग्राम का खुलासा था और पिछले प्रोग्राम में कुछ अहम मतालिब रह गए थे इसी मौजू के बारे में, तो हम उन अहम मतालिब पे आज डिस्कस करने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मौलाना अख्तर अब्बास जॉन साहब क़िबला मौजूद हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। मारिफत खुदा के रास्ते राह शहूद। आम अफराद जिस तरह कायनात के उमूर का मुशाहिदा करने से खुदा की मारिफत हासिल करते हैं, इसी तरह फ़लसफ़ी और इलाहियून अपनी पेचीदा अक़ली दलीलों से उसकी ज़ात और वजूद को साबित करते रहते हैं। लेकिन सैर व सलूक के रास्ते पर गामज़न अफराद आमियाना फ़हम और अक्ल की पेचीदगियों से बालातर क़ल्ब व शहूद से उसकी मारिफत हासिल करने की तगोदो में रहते हैं। तज़किया और तहज़ीब नफ्स की वादी में वो इस मंजिल और मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो हर चीज़ में खुदा की ज़ात का मुशाहिदा करते हैं। मारिफत खुदा की राहों में क़ल्ब व शहूद का रास्ता सबसे ज़्यादा कवी और यकीन आवर रास्ता माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उस रास्ते को हर कोई तय नहीं कर पाता, बल्कि अहले तरीक़त और आरिफ हज़रात अपनी अनथक मानवी सई व तलाश के ज़रिया से इरफ़ान और शहूद के ऐसे ऊंचे और आला दराजात हासिल करते हैं जहां खुदा की मारिफत उनके क़ल्ब की गहराइयों में रसूख कर जाती है और हर शय में उसी की ज़ात का जलवा दिखाई देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इसी आला मर्तबे की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि मैंने हर चीज़ से पहले हर चीज़ के साथ और हर चीज़ में खुदा ही को देखा है। नाज़रीन, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आप हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आमादा हो रहे हैं। तो आइए बिना किसी तमहीद के हम मौलाना से मिलते हैं और अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब मौलाना, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम राह निजात में आपका खैर मकदम और इस अहम मुनासबत से इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत से आपकी खिदमत में हदिये तबरीक। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और इस आज की अहम तारीख़ की जो इंसान कामिल और बिल्कुल वसी रसूलुल्लाह की जो परवरदिगार की तरफ से रसूलुल्लाह के बाद बशरियत के लिए एक अजीम तोहफ़ा बिल्कुल उसको अल्लाह की तरफ से दिया गया, इस मौके पर मैं आपकी खिदमत में और तमाम मोमिन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان کی راہ اور ان کے جو فرامین ہیں اس پہ عمل کرنے کی. جیسا کہ ابھی اس نیریشن میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ فرمان ہے ان کا، میں نے ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز میں اور ہر چیز کے بعد خدا کو بھی دیکھا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اہم شخصیت کے بعد اگر عرفان کے اعلیٰ اور کامل درجے پہ یا انسانی نمونے اور انسان کامل کے عنوان سے کسی کو پیش کیا جائے گا تو وہ ذات بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ اعتراف کیا بعض بزرگوں نے کہ امام علی علیہ السلام نے توحیدی معارف اور الہی معارف کو اتنے خوبصورت پیرائے میں اور اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اور کہیں بھی کسی بھی لٹریچر میں اس قدر خوبصورت طریقے سے توحیدی اور عرفانی معارف جو ہے بیان نہیں ہوئی. خاص کر جو نہج البلاغہ میں بالکل جو اس کا کچھ حصہ موجود ہے، البتہ تمام حصے نہج البلاغہ میں نہیں، وہی جو ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس پہ اگر توجہ کی جائے تو اتنے خوبصورت طریقے سے کہیں بھی نہیں بیان کیا گیا. واقعی یہ نمونہ ہے. یہ تو ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آج ہم عرفان اور شہود کے اس راستے پہ دوبارہ گفتگو کر رہے. یہ بالکل ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو بنا دوسرے مطالب کو چھیڑے بغیر ہی میں یہ عرض کرتا چلوں، پچھلے پروگرام میں آپ نے اہم کچھ اشارے کیے تھے کہ بہرحال عرفان اور شہود سے مراد یہ ہے کہ انسان دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہے. ظاہری آنکھیں تو اس کو دیکھ نہیں پاتی، جیسا آپ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان بھی یہاں پہ پیش کیا تھا. تو کہیں یہ مشتبہ نہ ہو، یعنی جو ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنا یا مشاہدہ کرنا اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی کوئی کچھ حقیقت کی طرف اشارہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تو جسم نہیں ہے، خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سامنے رکھی جائے پھر اس کو دیکھا جائے. اس کی تھوڑی بہت وضاحت کیجیے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ کلیئر ہو مسئلہ. جی یہ مشکلات عام طور سے ہیں انسان، یعنی تمام انسانوں کی یہ مشکل ہے کہ جن چیزوں سے انسان زیادہ سروکار رکھتا ہے بالکل انہی چیزوں یعنی حقائق کو، وہ حقائق کی جو مادی حقائق نہیں ہیں، عام طور سے اسی پہ قیاس کرتا ہے اور اسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کہ یہ تاریخی مشکل بھی رہی ہے اور یہ تاریخی مشکل کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ سے آ کر ان کی قوم بار بار یہ تقاضا کرتی تھی کہ ہم یہ تمہارا خدا کون سا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے. بالکل یعنی اتنے سارے معجزے جناب موسیٰ دکھاتے تھے کہ کسی نبی نے اتنا معجزہ نہیں، خاص کر قرآن میں جتنا معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہیں کسی نبی کے اتنے معجزے نہیں. لیکن اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد ان کی حسرت یہ ہوتی تھی کہ خدا کو بھی دیکھ لیں. یعنی خدا کو دیکھیں کیسے؟ آنکھوں سے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے، یا موسیٰ لن نؤمن لک، یعنی جملہ ان کا یہ ہوتا ہے اتنے سخت لہجے میں، موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، کہ اللہ کو دیکھیں، کھلے عام دیکھیں، کھلی آنکھوں سے دیکھیں. اور جناب موسیٰ کے ساتھ مشکل ہو گئی تھی، یعنی اس حد تک ان کا تقاضا بڑھا کہ جناب موسیٰ جو ہے اس امانت کو لے جا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. ادھر سے آواز لن ترانی، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن وہی ہاں آنکھوں سے، یعنی یا دوسری جگہ پہ بھی ملتا ہے یعنی قرآن میں ہی کہ جب وہ دریائے نیل سے جب انہیں نجات دی گئی تو پھر انہوں نے موسیٰ سے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو. جب انہیں بدو الہن کما لہم آلہہ، یہ بہت ہی عجیب نقطہ ہے کہ اتنے معجزات دیکھنے کے فوراً بعد جیسے ان کو دریائے نیل سے نجات ملی ہے، اپنی نظروں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا. قرآن اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ وَأَغْرَقْنَا عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے میں نے فرعون کو کس طرح غرق کر دیا، جس نے تم کو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جتنے مصیبتوں جس نے تم کو مبتلا کر رکھا تھا. یہ سب دیکھنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلے اور تھوڑی دور چلے، دیکھا ایک قوم بت پرستی میں مشغول ہے، جا کر جناب موسیٰ سے تقاضا کرنا شروع کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایسی ہمیں بھی کوئی خدا چاہیے، ہمارا خدا کیا ہے جس کو ہم دیکھ. یعنی اتنا سب کچھ دیکھا، بالکل وہ تمام معجزات دیکھے، خدا کی وہ تمام قدرت دیکھی، لیکن اس بات کرے نہیں ایسا خدا چاہیے کہ جو ہمیں دکھائی پڑے. یہ انسان کی ایک بڑی مشکل ہے، اور اس مشکل یعنی صرف خدا ہی تک نہیں، اس مشکل سے بہت ساری مشکلات اور پیدا ہوتی دین میں. جی یعنی چونکہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز، تمام حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ظاہر ہے کہ آنکھوں سے جو حقیقتیں دیکھتی ہیں بہت ہی محدود حقیقتیں ہیں. یہ جنگ بہت پرانی، البتہ افلاطون پلاٹو کے زمانے سے اور اس کے پہلے سے یہ جنگ چل رہی ہے، ابھی شاید اتنی فرصت نہ ہو کہ اس طرح اشارہ کیا جائے. لیکن حقائق کو آنکھوں سے دیکھنے کی عادت جب انسان کی ہو جاتی ہے، یہ آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی مشکل، یعنی علم تجربی جو آ کر ایکسپریمنٹل علوم میں آ کر محدود کر دیا گیا علم کو، اس کی ایک مشکل یہ ہے کہ انسان جو ہے نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی ماورائے طبیعت اور وہ چیزیں جو آنکھوں سے نہیں دکھ رہی ہیں اس تک اپنے آپ کو نہیں پہنچانا چاہتا، نہیں پہنچ پاتا. یہ
جو کہ سروکار اس کا ایسی چیزوں سے ہے جو مادی اور حصی چیزوں سے. بہرحال یہ ایک بڑی قدیم مشکل ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یعنی جو میں نے عرض کیا کہ دین میں بہت ساری مشکلات، یعنی دین میں بہت ساری جگہوں پہ انسان بہت ساری حقیقتوں کو اس طرح نہیں سمجھ پاتا جس طرح ہیں، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، لمس کرنا چاہتا ہے، چھونا چاہتا ہے. جب تک چھوئے نہیں، جب تک لمس نہیں کرے، جب تک دیکھے نہیں، تب تک اس کو حقیقت. اور اسی لیے ایمان کا ایک بہت بڑا رکن جو بیان کیا گیا قرآن میں وہ ایمان بالغیب. صحیح. یعنی ایمان بالغیب کو اگر وہ وسیع اس کی بحث ہے، یہاں اشارہ سے کر سکتے ہیں کہ ایمان بالغیب یعنی بہت ساری حقائق ایسے ہیں، دین کے بہت سارے ایسے حقائق ہیں کہ جو انسان دیکھ کے آنکھوں سے نہیں سمجھ سکتا. خدا کی بات تو چھوڑیں، یعنی بہت سارے دوسری بھی حقیقتیں ہیں جو انسان صرف آنکھوں سے دیکھ کے، یعنی آنکھ کی توانائی اور آنکھ کے ادراک سے باہر کی چیزیں ہیں. لہٰذا بہت سارے حقائق ہیں جن کو انسان جو ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی پیش کی تھی، جہنم کے بارے میں پیش کی تھی کہ انسان حقائق کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے. کہ امیر المومنین السلام کو وہ قول، اور وہ قول وہ اس قول میں کہ قرآن کی آیت بھی البتہ ہے، قرآن کی آیت ہی سے امام علیہ السلام کو یہ قول ہے. قرآن کی آیت یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، ذات پروردگار کو ابصار نہیں دے سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن اللہ کی ذات وہ یعنی بہت خوبصورت ہے، وہو لطیف الخبیر، خدا کی ذات بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی خبیر ہے. وہ ابصار کو دیکھتا ہے، ابصار کے اندر کی چیزیں بھی، دل کو بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر جو گزرتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن لا تدرکہ الابصار، ابصار یعنی نگاہیں ذات پروردگار کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ جسم نہیں ہے، مادی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض. صحیح. بہت بہت شکریہ مولانا. تو قرآن کی روشنی میں ہم چاہیں گے آج آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ قرآن کی روشنی میں آیات میں جو اشارہ ملتا ہے اس راہ کے بارے میں، اس کی طرف کچھ اشارہ. قرآن میں متعدد مقامات پر یعنی خوبصورت انداز میں اس مطلب کی طرف، یعنی راہ نہیں، مطلب اس حقیقی اس مطلب کی طرف کی ذات پروردگار انسان کے ساتھ ساتھ ہے، انسان سے قریب ہے، انسان کی ہر لمحے مونس و یاور ہے، انسان کے لیے انسان کے غم کو دور کرنے والی ہے. جہاں بھی تم اپنی نگاہ اٹھاؤ گے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ، جدھر بھی تم جو ہے دیکھو گے وجہ پروردگار. وجہ پروردگار انسان کو دکھے گی، نہیں کہ انسان استدلال کرے، چونکہ اس کے پہلے جو ساری ہماری بحثیں تھی کہ استدلال کی جائے، بحث کی جائے، ثابت کی جائے، دلیل لائی جائے، آرگومنٹس لائے جائیں اللہ کو ثابت کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ وہ بھی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو نئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی آشنا نہیں ہیں. لیکن ایک آدمی جو روزانہ مسلسل، ایک آدمی ایسا آیا ہو جس نے ابھی سورج کی روشنی نہیں دیکھی ہو، اس سے کہا جائے کہ ہاں سورج کی روشنی ایسی ہوتی ہے، گرم کرتی ہے، اس کی حرارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. لیکن اگر ایک آدمی جو بار بار مسلسل دیکھ رہا ہے سال سے، پھر اس کے سامنے آ کر ثبوت پیش کیا جائے کہ نہیں سورج کی روشنی ہے، تو اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ ثبوت ہے، تو یہ عجیب بات ہے. یعنی مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ممکن ہے کہ کسی وجہ سے بادل آ جائے. صحیح. تو اگر بادل ہو اور تاریکی ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے، مثلا اس طرح سے کہ اندھیرا ہو جائے لیکن پھر بھی سورج موجود ہے، لیکن وہ آدمی کی جو آثار کو دیکھتا ہے اور آثار سے دیکھ کے سورج کو پہچانتا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں سورج موجود نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جو آثار میں گرفتار ہوتے ہیں، کہ بعد میں دعاؤں کے جملے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ جو لوگ اپنے آپ کو آثار میں گرفتار کر لیتے ہیں، ممکن ایک وقت وہ آئے کہ جب آثار ان کو دکھائی نہیں پڑیں. آثار ہیں لیکن پھر بھی انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے، یعنی انسان کی آنکھ کمزور ہو جائے، یعنی انسان کی فکر کمزور ہو جائے اور وہ دور ہو جائے اتنا کہ آثار کو نہیں دیکھ پائے. اور آثار کو نہ دیکھے تو انکار کر دے پروردگار کا. ایسے کہ ایسا انسان اگر دھوپ کو نہیں دیکھے تو انکار کر دے سورج کا انکار کر دے. یہ ایک مشکل ہے اس راہ کی. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے راہ شہود پہ کہ شہود اور عرفان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے، گفتگو جاری ہے لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. یا علی یا علی یا امامی یا علی یا علی یا علی انت للباری ولی انت نور للسماء انت فخر الاولیاء انت نور للسماء انت فخر الاولیاء یا علی یا علی انت للباری ولی. أعلن اللوح وبشر مولد الإيمان حيدار من له الركن تفطر ضاحكا فالصبح أسفار أيها الطير تبختر ها هو الروض تنظر عالم التقديس يزهر صاح جبريل وكبار جاء الكرار
عطر الأزهار سهر المختار منه الأبرار نغم الأشعار عزف الأوتار نغم الأشعار عزف الأوتار يا علي يا علي بسمة للمحفل يا علي يا علي يا سراج المنزل يا صفي الأصفياء يا حديث الأنبياء يا صفي الأصفياء يا حديث الأنبياء يا علي يا علي أنت لي الباري ولي يا علي يا علي يا إمامي يا علي يا علي يا علي أنت لي الباري ولي أنت نور للسماء أنت فخر الأولياء أنت نور للسماء أنت فخر الأولياء يا علي يا علي أنت لي الباري ولي والنكوت بالعشق تتلو أنت للإطراء يلو لم يزل ذكرك يعلو مثل وجد الحب يحلو أنت للقرآن ثقل أنت للمختار خلو أنت للتصديق يصلو أنت للرحمن حبلو سر الأسرار عرش الجبار زين الأقمار. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام راہ نجات، اور میں پھر سے آپ کی خدمت میں مولود کعبہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پربرکت میلاد کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جی مولانا، جیسا آپ فرما رہے تھے کہ قرآن کی روشنی میں وہیں سے گفتگو شروع. قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف 2 آیتوں کے چھوٹے چھوٹے حصے جو سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے. ایک تو وہ خوبصورت جملہ ہے قرآن کا جو جس کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں اور سورہ توحید کو بعد کے زمانے کے لوگ سمجھیں گے. بعد کا زمانہ نہیں معلوم ابھی بعد کا زمانہ ہے یا بعد کا زمانہ ابھی اور بعد میں آنے والا ہے. صحیح کہ جب انسان فکر و شعور کے اعتبار سے اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اس لائق ہو کہ ان عرفانی اور توحیدی مسائل کو اچھی طریقے سے درک کر سکے، جس میں ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ یعنی اول و آخر ذات پروردگار. یہ نہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے ذریعے سے ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اور دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ کی ذات تک پہنچے. نہیں، هو الاول، ذات پروردگار اول ہے، آخر ہے. یعنی ہر طرف انسان جہاں بھی دیکھے، جیسے اس کے ولایت وہ اللہ کی ذات نظر آئے. هو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو ذات پروردگار تمہارے ساتھ ساتھ ہے. کہ پچھلے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ اس پہ بھی شاید ابھی تفصیل سے گفتگو نہیں ہو پائی کہ جو مراحل قرب قرآن نے بیان کیے ہیں کہ انسان حتیٰ اپنے آپ سے اتنا نزدیک نہیں جتنا ذات پروردگار، یعنی یحول بین المرء و قلبہ. ذات پروردگار وہ ہے کہ جو انسان خود انسان کے قلب انسان کی ذات کے درمیان میں ذات پروردگار حائل ہے. اس کے علاوہ اور بھی مراحل بیان کیے کہ اقرب من حبل الورید. صحیح، حبل ورید رگ گردن سے بھی زیادہ اللہ کی ذات نزدیک ہے. اور اس کے علاوہ جو مراحل ہیں، یعنی یہ قربت یعنی اتنا قریب ہونے کے بعد اگر انسان نہیں دیکھتا ہے تو کچھ مشکلات ہیں، کچھ رکاوٹ ہیں، اس لیے نہیں دیکھ پاتا. ورنہ کوئی قریب ہو اور دکھائی نہ پڑے یہ بھائی یعنی ممکن نہیں ہے، کہ منطقی اعتبار سے صحیح نہیں کہ قریب بھی ہو اور دکھائی بھی نہ پڑے. تو ذات پروردگار وہی اول ہے، آخر. ابھی مشکل ہماری کیا ہے کہ ہم نے اول اور آخر سب تبدیل کر رکھے. اول ہم ہوتے ہیں، ہماری آرزویں ہوتی ہیں، اور ذات پروردگار کو وسیلہ بنائے ہوتے ہیں. کس طریقے سے یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے واقعی اس طریقے سے زندگی گزر، یعنی اول ہم خود ہیں، ہماری ذات ہے، اور دور ہمارے آخر ہماری آرزویں ہیں. ہم کو اپنے آپ کو ان آرزوؤں تک پہنچانا ہے. اول و آخر بچائیے کہ اللہ کی ذات اول و آخر ہے، ہم اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اول آخر بنائے ہوئے ہیں، اور خدا کو وسیلہ اللہ کی قرار ذات دیتے کو ہیں. بیچ میں ہم وسیلہ بنائیں کہ چونکہ ایک قوی ذات ہے اور یقینی ہے اور اس پہ طاقتور ہے، قدرت مند ہے، تو چلو اور دوسرے کسی کو وسیلہ بنانے کے بجائے بہتر ہے کہ اللہ کو وسیلہ بنائے. اور اللہ کو وسیلہ بنائے، جب اللہ کو وسیلہ بنائے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وسیلے کا قانون یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو وسیلہ چھوٹ جاتا ہے. مثلا ایک بس کے ذریعے سے آپ سفر کر کے آئیں گے ٹرین سے، تو منزل پہ آ کے اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. ایسے جب اللہ کو اگر وسیلہ صرف انسان بنائے، وہ بھی وسیلہ کس کا؟ اللہ تک پہنچنا نہیں.
اللہ کے ذریعے سے اپنی آرزوؤں تک پہنچانے کا وسیلہ خوب ہے. یعنی جو دعائیں انسان کو مانگنا ہے وہ اللہ ہی سے مانگے, جو طلب کرنا ہے وہ اللہ ہی سے طلب کرے, لیکن صرف اس حد تک نہیں آ کر اتنا محدود, اتنا نیچے آ کر نہیں کہ اللہ کو صرف ایک وسیلہ بنا دے اپنی آرزوؤں کا. مشکل یہاں پہ ہوتی ہے. اور اگر انسان قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھے نہیں, اول اللہ کی ذات ہے, آخر اللہ کی ذات ہے, باقی ساری چیزیں جو ہیں اسی کے لیے ہیں, تو شاید وہ نورانیت دل کی جو انسان کی کھلے, جس سے جو ہے بہت سارے حقائق اسے دکھنا شروع ہو جائیں اور دکھیں. بالکل جس کی طرف امام علی علیہ السلام کا اشارہ ہے جو پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ اگر اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے, امام کا جملہ یہ تھا جو قرآنی سے امام نے آخر سے کیا, فرمایا کہ لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان, کی دل جو ہے ان کو دل اپنے ایمان کی حقیقتوں سے جو ہے دیکھتے ہیں. ایمان کب بھائی, جب انسان اس بات کا ایمان لا لے کہ واقعا ذات اول ذات پروردگار ہے, آخر بھی ذات پروردگار ہے, ظاہر بھی ذات پروردگار ہے, باطن بھی ذات پروردگار ہے. ایسا کہ ہمارے سامنے ظاہر بہت ساری چیزیں ہوں اور ان ظاہری چیزوں کے ذریعے سے ہم خدا کو ڈھونڈیں, تو یہ بہرحال ابتدائی مرحلے کے حد تک ٹھیک ہے, لیکن انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے مناسب. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ در واقع انسان کے پاس جو ایمان ہے, ایمان جتنا بھی قوی ہوگا, جتنی ایمانی طاقت قوی ہوگی, مشاہدہ اور توحیدی جو آثار ہے وہ اس میں زیادہ رونما ہوگا. توحیدی مشاہدات میں امام علیہ السلام کا جو خوبصورت جملہ بھی آپ نے دہرایا بھی اور اس میں آپ کے نیریشن میں بھی آیا, وہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ یعنی انسان اس مقام اس منزل تک آئے کہ وہ دیکھنے لگے خدا کو. یعنی یہ صرف نہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا ہم پڑھ کے آج تیرا رجب مثلا خوش ہو کہ امام نے یہ جملہ فرمایا, نہیں, یعنی یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ انسان علی کے انداز سے دیکھنا شروع کرے. چیزوں پر جو توجہ انسان کی پڑے, مثلا ایک جانور کے انداز سے نہیں, مثلا جانور جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے غذا کی حیثیت سے دیکھتا ہے. جانور کو کتنے بھی اچھے کھیت میں لے جا کے چھوڑ دیں زراعت میں, وہ صرف غذا کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوگا, کھائے گا, پیے گا, اسے برباد کرے گا, تباہ کرے گا. نگاہ انسان کی کیسی, لیکن امام علیہ السلام کی نگاہ یہ, خوب امام علیہ السلام کی نگاہ یہ, تو امام علیہ السلام یہ نگاہ دوسروں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ اس نگاہ سے دیکھے انسان, دسترخوان پہ آگے بیٹھے تو کیا دیکھے انسان, یہ نہ دیکھے کہ میں کما کے لایا ہوں, میں محنت کر کے لایا ہوں, میں کوشش کر کے لایا ہوں, میں بچے کے پیٹ بھر رہا ہوں, میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اگر میں نہ ہوتا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. مثلا انسان کبھی کبھی بہت فکر مند ہوتا ہے, میں مریض ہوں, میں اگر مر جاؤں گا تو میرے بچے. انسان نے اپنے آپ کو واقعا خدا سمجھ رکھا ہے, واقعا رب سمجھ رکھا ہے, واقعا سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے یہ سب زندہ ہیں. یعنی کیا نگاہ انسان کی توحیدی نگاہ نہیں, اس پہ زیادہ گفتگو انشاءاللہ توحید کے مرحلے میں کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا. میں چونکہ آج مناسب دن بھی ہیں, جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا ہے اس کی طرف, کچھ کلام معصومین کی روشنی میں, جیسے ان کے کلام بہت ہی اہم ہیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی, وہ بھی اس کو زیادہ پسند کریں گے, ان کے فرمائشات کی روشنی میں کچھ فرمائیں. ہاں, اس یعنی شہود کے جی ہاں, بہرحال جو 2-3 قول جو آپ کے سامنے خود امام علی علیہ السلام کے آئے ہیں کہ امام کے فرمائشیں بہت زیادہ ہیں کہ امام یعنی نہج البلاغہ کا ایک بڑا حصہ, یعنی یہ کہا جائے کہ نہج البلاغہ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے معرفت پروردگار اور صحیح توحید اور عمیق توحید اور واقعی توحید. چونکہ ابھی ہم توحید کے مسائل جو گفتگو کرتے ہیں زیادہ کلامی بحث کر رہے تھے. کلامی بحث ہوتی ہے عام طور سے دشمن کو یا غیر کو ساکت کرنے کے لیے, یا مثلا مطمئن اگر ہو جائے تو مطمئن کرنے کے لیے. کلامی بحثوں سے خود انسان کو اتنا زیادہ استفادہ نہیں ہو پاتا. اصل بحث جو ہوتی ہے یہ ہوتی کہ انسان مثلا توحید کی جب بحث کرے, عرفان عملی آئے, عمل کے میدان میں مثلا توحید عملی, انسان کی زندگی میں توحید کے کتنے اثرات پڑ رہے ہیں, وہ اثرات کیا ہیں. وہ امام علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں جگہ جگہ, مثلا قرآن میں بھی, قرآن کو اٹھا کے دیکھنا چاہیے کتنی آیتیں جو توحید کو بیان کریں, سینکڑوں آیتیں بہت ہی واضح طور پر توحیدی مطالب اور توحید کو عملی طور پر بیان کر رہی ہوتی, وہ نہج البلاغہ میں جگہ جگہ نظر آتا ہے. اور خاص کر یہ راستہ یعنی شہود, راہ شہود, یعنی اللہ کو دیکھنا کہ یعنی اس سے بڑھ کر ہے, یعنی استدلال سے آگے بڑھ کر کی روایتوں میں جو ہے وہ کلام معصوم میں اور دعاؤں میں یہ کہ بعض اس سے بچنے کی دعا مانگی گئی, یعنی اس راستے کو اس سے بھی منع نہیں کیا گیا. یعنی چونکہ بہرحال انسان کے اپنے درجات ہیں, انسان کے اپنے مراتب ہیں, جیسا کہ عرض کیا کہ ابتدا ممکن ہے انسان کو آثار کے ذریعے سے جو ہے دیکھنا پڑے, لیکن کب تک آثار کی حیثیت سے دیکھے, یعنی انسان کب تک جو ہے اپنے آپ کو آثار میں الجھائے. روایتوں میں یہ دعا میں جملے پروردگارہ ہمیں اپنے آثار کے حوالے نہیں کر, ہم تجھے تیری ذات سے دیکھیں. مثلا دعا ابو حمزہ صومالی جو بہت ہی معرفت کی دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی, اس میں امام کا جملہ ابتدائی فرماتے ہیں کہ بکا عرفتک, یعنی امام یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے جو ہے آثار کے ذریعے سے تجھے پہچانا, نہیں فرماتے بکا عرفتک, پروردگار تیرے ذریعے سے میں نے تجھ کو پہچانا. بہت ہی خوبصورت ہے.
اب اس کی بہت ہی توضیح کی، بکا عرفت کا، تیرے ذریعے سے تجھ کو بھیجا، انت دللتنی علیک، پروردگار تو نے خود ہی، دوسری چیزوں نہیں بلکہ تو نے خود ہی اپنی ذات کے اوپر دلالت کی، تو نے اپنی ذات کے اوپر خود ہی نشاندہی کی، ودعوتنی الیک، اور تو نے مجھے خود اپنی طرف بلایا، نہ یہ کہ دوسری چیزوں نے دوسری چیزوں کو دیکھا، اس کو دیکھ کر پھر میں ذات خدا تک پہنچا، ولولا انت ما لم ادر ما انت، اور پروردگار اگر تو نہ ہوتا اور تیری یہ دعوت نہ ہوتی اور تیرا یہ مشاہدہ نہ ہوتا تو اصل میں نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو کیا ہے، اصل انسان کی معرفت ہی گم ہو جاتی. یا اسی طریقے سے چند جملے، لیکن میں یہاں پہ مختصر وقت ہے اس لیے دعائے عرفہ کی جو اصل خود دعائے معرفت، دعائے اس سے پہلے کہ آپ دوسرے کچھ فراز کی طرف اشارہ کریں دعاؤں کے، یہاں بتایا گیا کہ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ایک اور مہمان سید زاہد حسین شاہ صاحب، ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے خدمت نازل ہیں. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مولانا اختر عباس جون صاحب ان اہم مطالب کو آپ ناظرین کے لیے بہترین انداز میں بیان فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ سید زاہد حسین شاہ صاحب جو اسلامیات کے ماہرین میں سے مانے جاتے ہیں، پاکستان اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ رابطے میں. آئیے ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد مولانا کی خدمت میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب. ہیلو، شاید رابطے میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، تو جیسے ہی رابطہ ہوگا ہم دوبارہ ناظرین کی خدمت میں آئیں گے. تو آپ فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو دعائے عرفہ ہے کہ جو امام نے میدان عرفہ میں کی، وہ میدان عرفہ اصل میدان معرفت، اس کا نام ہی عرفہ ہے، یعنی میدان معرفت، اور واقعا معرفت کا میدان ہے کہ کسی حد تک انسان کو جب وہاں پر جاتا ہے اور ایک دوپہر سے لے کے شام تک جو عرفے میں گزارتا ہے تو وہ محسوس کر سکتا ہے انسان اگر واقعا صحیح آمادگی کے ساتھ، یعنی پہلے سے آمادگی کے ساتھ وہاں پہ گیا ہے، تو وہاں پہ ایک انسان کو جو کام کرنا ہوتا ہے معرفت حاصل کرنی ہے، جگہ معرفت کی، واقعا معرفت کی جگہ ہے وہ. اور امام نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے جو دعا پڑھی ہے دعائے عرفہ، اس میں آخر میں یہ جملے ہیں، البتہ پوری دعا جو ہے بہت ہی معرفت کی دعا ہے، لیکن آخر میں جملے البتہ بعض بزرگان نے آخر کے کچھ جملوں کو بعض کتابوں میں نہیں نقل کیا، یعنی بعض کتابوں میں ہے لیکن بعض کتابوں میں نہیں ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں دعا کے آخری حصے کو نقل کیا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے چند جملے فرمائے، چند فراز یہاں پر ہیں کہ الہی لا تردد فی الاثار یوجب بعد المزار، پروردگارہ مجھے آثار میں اپنے، وہی جملہ میں آپ کے سامنے، یعنی کہ آثار میں الجھا رہا ہوں کہ جو باعث بنے انسان مزار دور ہو جائے، یعنی مزار یعنی زیارت سے واقعا انسان دور ہو جائے، آثار کو دیکھ رہا ہو. ہاں آثار کو دیکھے اس طریقے سے جس طریقے سے امام علیہ السلام نے کہا تو خوب، یعنی اصل میں اللہ کو دیکھ رہا ہے بالکل، لیکن آثار میں الجھ جائے انسان، اور پھر کبھی کبھی آثار میں بہت ہی اٹریکشن ہوتا ہے، جذابیت ہوتی ہے، وہ اپنی طرف جو اصلی چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، یعنی بت بن جاتے ہیں انسان، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، بجائے کہ وہ راستہ بنے وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس کا فرماتے ہیں کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر علیک، پروردگارہ کیسے ہم تیری ذات کے اوپر ایک ایسی چیز سے استدلال پیش کریں کہ جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج. ہم بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں ایک ایسی چیز کو ڈھونڈیں اور ایک ایسی چیز کے ذریعے سے استدلال کریں اللہ کے اوپر کہ جو اصل اپنے وجود میں محتاج تھے، اصل وجود نہیں تھا اس کا، اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے. اور اس کو فرماتے ہیں ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک، کیا اصل بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، کیا کسی دوسری چیز کے لیے اصل ظہور ہے؟ اصل ظہور ذات پروردگار کے لیے ہے، کوئی دوسری ہم چیز سمجھتے ہیں ہر چیز ظاہر ہے، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے پوشیدہ ہے. اور امام اس کے برعکس فرماتے ہیں اصل ظہور جو ہے وہ ذات پروردگار کے لیے ہے. اور ایکون لغیرک من الظہور، کیا تیرے علاوہ کسی اور کے لیے ظہور ہے کہ جو ذریعہ بنے تجھے ظاہر کرنے کا، تجھے ثابت کرنے کا؟ نہیں پروردگار، تیری ذات سب سے زیادہ ظاہر ہے، تو سب سے زیادہ روشن ہے، اگر انسان جو ہے دیکھ سکے ذات پروردگار. متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو کب غائب تھا کہ ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم دلیل ڈھونڈیں تاکہ جو وہ دلیل تیرے اوپر دلالت کرے. متا بعدتا حتی تکون الآثار ہی التی توصل الیک، اور پروردگارہ تو کب دور تھا کہ ہم جو ہے آثار کے ذریعے سے ہم تجھے ڈھونڈیں، تجھے قریب ہوں، تجھے اپنے نزدیک. اللہ کی ذات کہہ رہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. پھر امام فرماتے ہیں کہ تو پروردگارہ تو کب دور تھا کہ ہم جو ہے آثار کے ذریعے سے تیرے قریب ہوں، تجھ سے نزدیک ہوں. پھر عجیب جملہ ہے کہ امیت عین لا تراک علیہ رقیبا
وخسر الصفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. اندھی ہیں وہ آنکھیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں کی جو صحیح پوچھے تو اندھی ہی ہیں، یعنی ہماری آنکھیں واقعاً اندھی ہیں، ہم واقعاً نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں بہت ہی معمولی چیزیں دیکھ رہے ہیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ وہ اندھی ہیں وہ آنکھیں کی جو تجھے اپنا رقیب نہ دیکھ رہی ہوں، تیرے اپنے حال پہ رقیب نہ دیکھ رہی ہوں، اور وہ پونجی گھاٹے میں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو کچھ محبت پروردگار نصیب نہ ہو. یعنی تمام سرمایہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب انسان کو گھاٹے میں لے جانے والا، اگر اس کے نتیجے میں انسان کو وہ حقیقت نہ دکھائی پڑے جو حقیقت سب سے زیادہ دیکھنے کی ہے. خوب یہ جملے اس طرح اور بھی جاری ہے گفتگو امام کے. الہی امرت بالرجوع الی الاثار فرجعنی الیک بکثرۃ الانوار. پروردگارہ تو نے کہا تو ہے کہ مجھے آثار کے ذریعے سے پہچانو، آثار کی طرف جاؤ، لیکن دعا کر رہے ہیں کہ مجھے خود اپنی طرف موڑ دے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ آثار کے ذریعے سے تجھے نہیں پہچانوں بلکہ تیرے ذریعے سے آثار کو پہچانوں، کہ یہ بہترین راستہ ہے پہچاننے کا. جی آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے ہم، لیکن بتایا گیا ہے کہ دوبارہ رابطہ ہوا ہے ہمارے مہمان سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید زاہد حسین شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. اور آج چونکہ میلاد ہے اور مولود کعبہ کے ولادت کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. میں بھی آپ کو اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام میں گفتگو جو ہو رہی ہے وہ راہ عرفان اور شہود کے بارے میں ہے، کہ شہود اور عرفان کے ذریعے سے کس طرح خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. تو میرا ایک مختصر سا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو عارف حضرات ہیں جو شہود کے ذریعے سے خدا کو درک کرتے ہیں، کیا ان کا یہ شہود اور عرفان، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ باطنی تجربہ، یہ صرف ان کو یعنی ان کے لیے اپنے لیے حجت ہے، یا دوسروں کے لیے بھی یہ اپنا مشاہدہ دوسروں کو بھی بیان کر سکتے ہو اور دوسرے بھی اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ اس بارے میں آپ وضاحت فرمائیں. جی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے قبلہ صاحب. جی تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں اگر دقت غور سے دیکھے اور کائنات کا مطالعہ کرے تو خالق کائنات تمام اشیاء سے قبل اسے نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ کائنات تمام کے تمام آثار پروردگار ہیں. تو خود جب یہ آثار پروردگار ہیں اور ان آثار کے لیے ایک مؤثر ہے تو انسان کے لیے چاہیے یہ پہلے مرحلے میں کہ وہ ان آثار سے پہلے مؤثر کو دیکھے. اور خود کافی ساری دعاؤں کا اگر انسان دقت سے مطالعہ کرے تو یہ نقطہ بھی قابل تحمل ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے اس ذات کی اوپر دلیل بناؤں کہ جو اپنے وجود میں خود اس ذات کی محتاج ہے. بالکل. تو بہرحال یہ جو رائے شہود ہے یہ انتہائی اچھا اور قابل قبول راستہ ہے ائمہ کے نزدیک بھی اور ہماری تعلیمات اسلامی میں بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ شہود ایک امر شخصی ہے یا اسے ہم شرائط دے سکتے ہیں دیگر افراد اور ان کے لیے بھی. تو بہرحال عرفان جیسے کہ اس کی بات ہے نظری عرفان کی جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ایک عرفان نظری اور ایک عرفان عملی. عرفان نظری بہرحال اسی جو عرفان عملی ہوتا ہے اس عارف کی شہودات اور عارف کے مشاہدات کو وہ عقلی بنیادوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی. تو جو شہودات عرفانی ہیں ان کے بھی اپنا ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار ہے، ایک ملاک ہے کہ کیسے انسان کی تشخیص دے کہ یہ جو مشاہدہ عارف ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. جی. تو باوجود اس کے کہ وہ مشاہدہ درست بھی ہو، درست ہونے کے باوجود بھی وہ ایک امر شخصی ہوگا. رہی بات یہ کہ اس کی صحت اور سکون کی وہ عرفان نظری سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیا ممکن ہو سکتا ہے یا ممکن نہیں ہو سکتا ہے. باوجود اس کے کہ وہ ممکن ہو بھی وہ مشاہدہ عارف تو یہ ایک اس شخص کے لیے یہ دلیل ہو سکتا ہے. دیگر کے لیے دیگر افراد کی نسبت ہمیں محکم ادلہ کی ضرورت ہے اور دیگر دلیلوں کی ضرورت ہے. صحیح. تو
جو ایک عارف کا مشاہدہ ہے وہ ایک امر شخصی ہے، وہ قابل سرایت نہیں ہے دیگر افراد کی نسبت دیگر افراد کی طرف، وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے ایسے کیا نہ، وہ زیادہ سے زیادہ اس کے امکان کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ توفیق کسی کوئی نصیب ہوتی ہے کہ کوئی اچھے اور انتہائی مبارک راستے کی وجہ سے پروردگار کی عظمتوں کو ترک کریں اور خداوند متعال کی ذات تک پہنچ سکیں گے، جس کائنات کا محوری نسخہ ہے اور معرفت کا عروج ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین صاحب، آپ نے اچھے اور مفید مطالب ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے میں بھی آپ کو اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس راستے میں مزید توفیق و ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے جناب زاہد حسین شاہ صاحب نے اہم مطالب کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام میں ابھی ہمارے معزز مہمان جناب مولانا اختر عباس جون صاحب حاضر ہیں، اس کے بعد یعنی بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، تو گفتگو ہو رہی ہے راہ شہود اور عرفان پہ۔ آئیے مولانا سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں۔ اور جی ہاں، میں یہاں پہ مختصر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، پھر ایک اہم سوال ہے اس کے بعد۔ ایک یہ کہ یہ جو شہود کا راستہ ہے، یعنی شہود جس کے ذریعے سے خدا کو ہم پہچانتے ہیں، دوسرے اور جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی تفاوت پایا جاتا ہے؟ تفاوت اتنا ہی ہے کہ جتنا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آپ کوئی چیز کو سمجھیں، یعنی ایک آدمی آ کر کوئی چیز آپ کو سمجھائے، پھر آپ کو اٹھا کے لے جا کے اسے دکھا دے۔ بالکل، دونوں میں جتنا تفاوت ہے اتنی اس میں تفاوت۔ البتہ جو ہمارے برادر بزرگ جو گفتگو کر رہے تھے، وہ حجت کی بحث ایک الگ بحث ہے، یعنی حجت جو ہے بہت سارے حقائق جو ہے انسان ممکن ایک خواب کے ذریعے سے بھی ایک حقیقت انسان کو معلوم ہو جائے، لیکن خواب جو ہے انسان کے لیے اپنے لیے حجت ہے، لیکن اس کو دوسرے کے لیے دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن ذات پروردگار کے دیکھنے کا مسئلہ وہ ایک یعنی حجت کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان یعنی حقیقت کو انسان کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی ممتن جیسے نریشن میں تھا کہ یہ نہیں ذہن میں تصور ہو کرنی یہ خاص لوگوں کے لیے راستہ ہے، اور یہ جو ہے اس سے ہم سے کوئی یعنی یہ میسج نہ جائے کہ یہ تو مخصوص عارف لوگوں کے لیے ہے۔ نہیں، خوب عارف لوگ تھوڑا تھوڑا راستہ طے کرتے کرتے ہاں بہت بڑے عارف بن جاتے ہیں، لیکن راستہ سب کے لیے ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے ہر انسان نہیں دیکھ پائے، جیسے مثلا ایک جس طرح امام علیہ السلام دیکھتے ہیں، جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھتی ہے، اس طرح ہر انسان نہیں، لیکن دیکھنا بہرحال ہر انسان کو، یعنی تاکہ مشکل میں نہ پڑے جناب موسیٰ کی قوم کے طریقے سے جا کے خدا کو اس طرح نہ دیکھنا چاہے کہ وہ آنکھوں سے وہی دلی کی آنکھوں سے دیکھنا ہے انسان کو۔ ہاں یہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں بہرحال فرق ہے، اور منع بھی نہیں کیا کہ دونوں کسی راستے سے منع نہیں کیا کہ وہ بھی اس میں بھی لذت ہے، یعنی واقعی اگر آثار میں جا کر انسان آثار کا مطالعہ کرے، آثار میں ذات پروردگار ایک خاص لذت ملتی ہے انسان کو، لیکن اس لذت سے کہیں زیادہ کہ انسان خود جو ہے ذات پروردگار کو مشاہدہ کرے کہ یہ ضرورت نہیں اس کے لیے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت عرفان کی مالیوں کو طے کیے ہوئے اور بہت ہی حوزے میں پڑھا ہوا، نہیں۔ عام طور سے انسان اپنے عام حالات میں ایک عام آدمی جس نے ایک دن بھی مدرسے کا رخ نہیں دیکھا ہے، اسکول میں نہیں گیا، کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن اس کی زندگی سے، اس کے کلام سے، اس کی گفتگو سے لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ ذات پروردگار کے ساتھ ساتھ ہے، قریب ہے، مشاہدہ یعنی جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ کہ یہ درس بھی دیا گیا ہمارے یہاں روایتوں کے ذریعے سے، بار بار انسان کی زبان پر اللہ کا کلمہ آئے، کچھ شروع کرنا چاہے بسم اللہ کہے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہی کہا جائے جو عناصر آپ نے بیان کیے تھے وہ عنصر، اگر وہ عناصر اس پہ عمل کیا جائے، ان ارکان پہ عمل کی جائے، تو انسان جو ہے ہر کوئی اس راستے کو طے کر سکتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک کالر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، معاف کیجیے گا میں آپ کی گفتگو روکتا ہوں، ٹائم بھی بہت کم ہے، تو دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے، پھر اس کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی، آپ کو اپنے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی؟ محمد یوسف، میں دہلی سے بول رہا تھا۔ جی فرمائیے سوال۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علی مولا علی کی ولادت کے
तमाम। हेलो जी जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, फरमाइए। हेलो हेलो, फरमाइए। सबसे पहले तो मौला अली की विलादत के हम आपकी खिदमत में और तमाम मुसलमानों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी खिदमत में। हमारा सवाल ये है आपसे, जी हमारा सवाल ये है। जी, अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल मौला किबला से ये था। जी जी, हेलो। आपने जो फरमाया है कि खुदा को दिल की आंखों से देखा जा सकता है, जी, तो क्या इसमें कुछ चीजें रुकावट भी बन सकती हैं? अगर रुकावट बन सकती हैं तो इनकी वजाहत फरमाएं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौलाना आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, बिना किसी मुकदमे के आप जो है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत सवाल है। और उसका बहरहाल मौलाना का आपने फरमाया है कि खुदा को दिल की आंखों से देख, मैंने नहीं फरमाया, ये इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बहरहाल आप यहाँ पे उन्हीं का कौल नकल कर रहे थे। तारीख है कि वाकई जो देखते थे दिल की आंखों से। बिल्कुल जी हाँ, रुकावटें हैं, बिल्कुल रुकावटें, और उन्हीं रुकावटों की बुनियाद पर चंद जुमले में, 2-3 जुमले में भी जवाब देते हैं ब्रदर अजीज का। उन्हीं रुकावटों की बुनियाद पर हम नहीं देख पाते, वाकई वो रुकावटें, उन्हीं रुकावटों की बुनियाद पर हम इतना मुस्तरिब, इतना परेशान, इतनी बेचैनी में चूँकि खुदा को नहीं देख रहे हैं। तो जो इतनी खूबसूरत आयत का टुकड़ा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी इंसान वाकई खुदा को नहीं देखता कि इसलिए इतना मुस्तरिब नज़र आ रहा है इंसान। हमारे यहाँ उस्ताद ईरान में बहुत खूबसूरत सवाल, यानी एक इंसान ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र, बहुत सारा जिक्र है, सब जिक्र के अलावा इंसान एक मरतबा इंसान या अल्लाह कहता है, देखे उसको दिल को कितना सुकून है। इंसान मुस्तरिब वाकन, यानी दिल की आंखों से देखना यही है, यानी देखता है इंसान मुस्तरिब परेशानी की हालत में एक मरतबा कहता है या अल्लाह, ये या अल्लाह कहना यानी देख रहा है, वो देख रहा है, अल्लाह भी उसको देख रहा है। और यही चीज़ बाइस बनती है इंसान के दिल को सुकून, यानी कह के इंसान देखे, इंसान के दिल को वाकई सुकून मिल जाता है सिर्फ या अल्लाह कहने से। यानी क्या, यानी इंसान वाकई किसी हकीकत को देख रहा है जिसकी बुनियाद पर उसके, हाँ रुकावटें क्या हैं, हमारे जो हम आलूदगियाँ हैं जिसमें हम असीर हैं, जिसमें हम गिरफ्तार हैं, जो गुनाह हैं हमारे, जो आकर पर्दा बने हुए हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा है वो। और उसके दुनिया जो है उसके लिए सामान भी बहुत फराहम कर रही है, ख़ासकर जैसे जो दुनिया के वसाइल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और दुनिया बहुत नज़दीक होती चली जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आसान होती चली जा रही हैं, इसलिए इसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। यानी जो सूरह वाक़या के मुताबिक जो आखिरी ज़माने में कम लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ों को, यानी मुक़र्रबीन में से तादाद जो है कम हो जाएगी लोगों, क्योंकि रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं। इंसान का काम है कि उन रुकावटों को हटाए, ख़ासकर मसलन ये अय्याम रजब हैं, ये वाकई अजीम अय्याम, ये महीना रजब का महीना, शाबान का महीना, फिर माह रमज़ान का महीना आ रहा है। ये महीने इसीलिए ख़ास दिन, ख़ास अय्यामुल्लाह इसलिए होते हैं कि इंसान आए, थोड़ा बारगाह खुदा में अपने आप को पेश करे, ताकि वो कुछ रुकावटें, वो जो गर्द पड़ गई है वो गर्द थोड़ा धुले, वो जो जंग पड़ गया है वो थोड़ा हटने लगे, ताकि इंसान वाकई वो एहसास कर सके कि ज़ाते परवरदिगार मुझे देख रही है और मैं ज़ाते परवरदिगार को देख रहा हूँ। सही है, और उससे जो है अपने आप को नूरानी कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। चूँकि दामनी वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, आपसे यहीं पर खुदा आपसी करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल बहुत ही मुफीद और दिलचस्प गुफ्तगू देख रहे थे, किस तरह से मौलाना ने यहाँ पे राह इरफान को बयान फरमाया। हमारे साथ रहिए, अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन अपने मुफीद आरा और तजावीज़ से हमें बहरामंद फरमाएं। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफ़िज़।